औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याम फातिमा का खुसूसी प्रोग्राम मेराज मर्सिया आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ, इमरान नकवी। और आज हम इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेके आए। जैसे कि आपको इल्म है कि ये प्रोग्राम जो है मर्सिया के हवाले से है कि मर्सिया की जो जिसमें मर्सिया मतलब सोज़खानी है, मर्सिया गोशवारा इसका हिस्सा बनेंगे इंशाअल्लाह। और इसमें जो है तहतुल लफ्ज़ पढ़ने वाले मर्सिया पर जो है पढ़ने वाले शख्सियात इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, क्योंकि इसमें जो है मतलब पैगाम मोहम्मद वाले मोहम्मद को आम करने का मकसद है। और इसमें ये तीनों जो किस्में हैं उस पे बात होगी। आपने पहला जो प्रोग्राम देखा उसमें सोज़खानी के हवाले से आपने कलाम सुने जो कि अकमल बरादरान उसमें शरीक हुए थे। और अब ये दूसरा प्रोग्राम, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम तमाम शख्सियात को लेकर साथ चलें। आज इस सिलसिले का ये दूसरा प्रोग्राम है अय्याम फातिमा, ख़ास तौर पे अय्याम फातिमा के लिए। और इसमें आज जो हमारे साथ शख्सियत इस प्रोग्राम का हिस्सा है, मारूफ शायर लिबैत, बेहतरीन शायर लिबैत, सोज़खानी मतलब मर्सिया ख़ानी के हवाले से मर्सिया गोशवारा में एक अच्छा और बड़ा नाम, मर्सिया निगार एक बेहतरीन मर्सिया निगारी के हवाले से इनके मर्सिये मौजूद हैं। और यकीन तौर पे एक अहम जो है शोबा है ये मर्सिया निगारी या मर्सिया लिखना एक बड़ा फ़न है, बड़ा काम है, क्योंकि पूरी तारीख़ को आपने जो है अशआर की सूरत में ढालना होता है और पैगाम को आम करना होता है। इसमें बड़ा अहम नाम, बड़ा नाम डॉक्टर नदीम नकवी साहब मेरे साथ इस पुरसे में शरीक गम है। मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम और अय्याम फातिमा के सिलसिले में ताज़ियत पेश करता हूँ। मर्सिया के हवाले से प्रोग्राम रखा आपने, माशाल्लाह से बीबी अजर देंगी इसका यकीनन। और जो पहली ज़ाकरी की मजलिस है वो असल में शायरी की ही मजलिस थी। ये ज़ाकरी तो बाद में शुरू हुई। जो अव्वलीन ज़ाकरी थी वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम शुअराए कराम को बुलाते थे और वो फिर वाक़या के हवाले से मसाइब पेश करते थे। और ये हदीसों में भी आपने मजलिस में भी सुना है कि वो एक बैत के बदले जो एक बैत का वादा है वो इसी हवाले से है कि शायर मिंबर पे बिठाते थे और खुद आइम्मा कराम नीचे बैठ के उसकी शायरी और मसाइब सुनते थे। तो बड़ा अहम एक रुतबा है जो शुअराए कराम को इस हवाले से मिला और वो ज़ाकिरीन को नहीं मिल सकता जो शुअराए कराम को मिला। तो ये शुअराए कराम का फर्ज है कि जिस काम के लिए उन्हें मुंतखब किया, मुस्तफा बंदे हैं, वो चुने हुए लोग हैं, तो उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि आप ऐसी हस्तियों के मुंतखब करदा लोग हैं कि उस हवाले से अपने काम से भी इज्तनाब ना करें और खुसूसन जो रिसालत अदब है उसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और कुछ मसाइल हैं जो आए हैं, मतलब एक शोहरत के हवाले से और एक अपने आप की नाम-ओ-नमूद के हवाले से, तो उससे थोड़ा-सा बहुत तो उस सिलसिले को भी देखना चाहिए। बहरहाल लेकिन ये है कि जितने भी ज़ाकिरीन हैं, वो चाहे शोहरा हों, ज़ाकिर उज़्ज़ाम हो या इवन ये कि जो आप काम कर रहे हैं इस वक़्त पूरी दुनिया में आपका ये प्रोग्राम देखा जा रहा है और तरवीज अज़ादारी का आप ज़रिया बन रहे हैं, ये सब बीवी के मुंतखब करदा लोग हैं। ई सआदत बज़ोर बाज़ू। बेशक, बेशक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब यहाँ पे इस हवाले से जानना चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है पाक व हिंद में मर्सिया की एक बड़ा मुकाम मर्सिया को हासिल हुआ और उसमें शायर मीर अनीस और मीर दरवेश जैसी शख्सियात ने बड़े बेहतरीन मर्सिया लिखे। और आज ये मर्सिया जो निगारी है, जो ज़ाहिर है आपने भी मर्सिया लिखा है, तो आप किस तरह से देखते हैं उन शोरा को? और इस वक़्त जो हमारे दौर जदीद के शोरा हैं, मर्सिया निगारी पे कितना काम कर रहे हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल कायम किया आपने मर्सिया निगारी के हवाले से। जी, मर्सिया अरबी का लफ्ज़ हैगा और ऐसी नज़्म जिसमें शुहदाए इस्लाम का तज़किरा, और ख़ुसूसन जब ये बर्रे सग़ीर में इसका आगाज़ हुआ तो वाक़या करबला से ही हो गया मर्सिया। और अब वाक़या करबला ही मंज़ूम करने को हम मर्सिया का नाम देते हैं। और मर्सिया ने बड़ी शक्लें इख्तियार की। मर्सिया जो है वो 2 मिस्रों में भी लिखा गया, 3 मिस्रों में भी लिखा गया, मुक़म्मस की शक्ल में भी लिखा गया, फिर मुसद्दस की शक्ल में पहला मर्सिया जो था मीर मेहंदी मतीन बरहानपुरी ने लिखा। जो पहला मर्सिया था वो 16 बंद पे मुश्तमिल था। तो ये मर्सिया की थोड़ी सी तारीख अगर मैं बयान कर दूं तो बड़ा अच्छा होगा, वरना पहला मर्सिया जो था वो हज़रत आदम का मर्सिया है
کہ جو ایک غمزدہ باپ کے قرطا سے یعنی چہرے پہ جو ہے وہ آنسوؤں نے لکھا، اور وہ حضرت کی شہادت کا مرثیہ تھا کہ ان کے آنسوؤں نے ان کے چہرے پہ جو مرثیہ لکھا۔ اس کے بعد حضرت نوح کو حضرت نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت نوحہ پڑھا، تو نوحے سے نوح ہو گئے۔ مرثیے کی تاریخ تو بہت ہی قدیم ہے، اور جہاں بھی مصائب ہیں اور جہاں بھی ظلم کے خلاف آواز ہے، وہاں مرثیہ ضرور اپنا رنگ دکھاتا ہے، اس کی حیت بدلتی رہی۔ مرثیے کے جو عروج، جیسے کہ آپ نے میر انیس اور مرزا دبیر کا ذکر کیا، تو ان لوگوں نے مرثیوں کو عروج پہنچایا، اور یہ اس کے بعد بہت سارے مرثیہ نگار آئے، لیکن جو ان لوگوں کو مقام حاصل ہوا وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکا۔ بلکہ ایک معجزہ میں آپ کو بتاؤں مرثیہ نگاری کا، کہ میر انیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی کربلا کا سفر نہیں کیا، اور انہوں نے جس طرح کربلا نظم کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اس وقت واقع کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو یہ ایک معجزہ ہے، ان کے اوپر الہام کی صورت اترا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا شاعری الہام ہوتی ہے، تو ہر شاعری الہام نہیں ہوتی، لیکن میر انیس اور تقدیر کی شاعری اور آج کل کے جو شعراء کرام ہیں، اور جو اس کے بعد عظیم آبادی صاحب تھے، جمیل مظہری صاحب تھے، سید آل رضا تھے، شاہد نقوی تھے، امید فاضلی، نسیم امروی، مہندی نظمی، نجم آفندی، اور فرید اختر اور قیصر باروی صاحب اور وحید الحسن ہاشمی صاحب، ایک اتنی لمبی لسٹ ہے کہ میں اگر آپ کو نام اپنے حافظے سے بتانا چاہتا ہوں تو شاید ہمارا آدھا پروگرام، اتنے بڑے بڑے نام اور ان کی موجودگی میں ہم اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن صرف ایک ہمیں اس بات پہ وہ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، یعنی غرور بمانے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پازیٹیو اس میں، کہ ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم بیوی نے منتخب کیا کہ ہم ان کے لال کے لیے اشعار کہہ رہے ہیں، شعر کہہ رہے ہیں، مرثیہ لکھ رہے ہیں، نوحے لکھ رہے ہیں، سلام، منقبت، اور جو بھی جہاں بھی ہوتا ہے۔ ایون یہ کہ میں نے غزل بھی لکھی تو اس میں نے کربلا کو ضرور نظم کیا، کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے ہم اپنا جو عقیدہ ہے یا ہم اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچا سکیں۔ تو آپ نے مرثیے کی بات کی، مرثیہ بہرحال میں نے جیسے کہا کہ 2 مصرے میں بھی تھا، اور پھر بی بی فاطمہ کے ایام میں تو ان کا جو مرثیہ ہے صبت علیہ کے نام سے وہ جو ہے مرثیہ، وہ اگر آپ سنیں، ہمارے یہاں کے ایک سوزخوان ہیں استاد امتیاز عباس، جو سبط جعفر صاحب کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے ادارے کے آج کل مسئول بھی ہیں، اسے لے کے چل رہے ہیں، تو ان سے اگر آپ کو وقت ملے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے اسی حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ جو آپ نے اس وقت نام، جو خوبصورت نام لیے، جس میں قیصر باروی صاحب، شاہد نقوی صاحب، وحید الحسن صاحب کا بڑے نام، جنہوں نے فروغ مرثیہ کے لیے بڑا کام کیا اور باقاعدہ محافل کا انعقاد کیا، اور بہت ہی اچھی مرثیے کی جو ہے محافل منعقد ہوتی تھی وہاں پہ۔ تو کیا یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے جس طرح سے انہوں نے قائم کیا تھا؟ بالکل آپ نے صحیح۔ اگر میں اس سلسلے میں ایک شخصیت سے ڈاکٹر یاور عباس صاحب، حالانکہ جن دنوں ان کے یہاں محافل ہوتی تھی یا مجالس ہوتی تھی، میں بہت ہی چھوٹا تھا، میں شریک نہیں ہو سکا ان مجالس میں، لیکن جو میں نے سنا تو ڈاکٹر یاور عباس جو مرثیے کے لیے کام کیا، خاص طور پہ جو مجالس مرثیہ انہوں نے منعقد کی، اس کا کوئی آج تک نمودار نہیں ہو سکا۔ ایک تو وہ بڑے ہی غیر سیاسی آدمی اور خالصتاً، کیونکہ معاشی طور پہ وہ بڑے مضبوط آدمی تھے، ان کا پیشہ طب سے جس وابستگی تھی تو معاشی طور پہ بہت مضبوط آدمی، اور یعنی انہوں نے اپنے گھر مجالس کی۔ اس کے بعد شاہد نقوی صاحب کے گھر جو ادارہ تقدیس قلم کے زیر اہتمام مجالس ہوتی تھی، وہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے گھر والوں نے جاری و ساری رکھی ہیں، اور میں اس معاملے میں خوش نصیب ہوں کہ وہ ممبر کہ جہاں قیصر باروی صاحب، جہاں شاہد نقوی صاحب، جہاں امید فاضلی صاحب، جہاں اتنے بڑے بڑے کرام نے مرثیے پیش کیے، اس جگہ میں ان دنوں ہر ایام ازاں میں ایک مرثیہ نو تصنیف پیش کرتا ہوں، تو میرے لیے اس سے بڑی تو کوئی نہ سعادت ہے کہ میں، یعنی بڑے لوگ گزر گئے تو ہم جیسے چھوٹے لوگوں نے ان کی جگہ پر کی، تو یہ ہمارے لیے بڑا وہ ہے۔ تو اس حوالے سے جو مرثیے پہ کام ہو رہا ہے، آپ نے کہا مرثیے پہ ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے، اور ہلال نقوی صاحب کی شکل میں مرثیے بہت ہی ریسرچ کرنے والے اور بہت ہی مستند
شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ ان کی عمر کو طول دے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اور اس کے علاوہ مطلب یہ اب کراچی سے نکل کے سیالکوٹ تک پہنچ گیا. سیالکوٹ میں سائر و ہلال اکیڈمی بنائی ہے پروفیسر ضمیر صاحب نے. وہ ہر سال وہاں مجالس کرتے ہیں. سیالکوٹ جیسے شہر میں اردو ادب سے جہاں وہ نہیں ہے, وہاں مجھے بھی اتفاق ہوا پڑھنے کا مراسی. تو ایک کثیر تعداد ہوتی ہے جو مومنین کی شریک ہوتی ہے, اور ہر سال میں ایک مرثیہ پڑھتا ہوں اور ہمارے یہاں سے 2-3 لوگ اور جاتے ہیں. اس کے علاوہ مرثیے کی تحقیق جو ہے اس کے حوالے سے فرحان رضا ہیں, وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں نثری طور پہ. وہ شاعر تو نہیں ہے لیکن وہ تحت اللفظ خواہاں اچھا مرثیہ پیش کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے کتابیں بھی بہت ساری لکھی ہیں. تو مرثیے کا سفر رکا نہیں. بی بی کی خواہش ہے, امام زین العابدین کی خواہش ہے, ائمہ اکرام کی خواہش ہے کہ یہ سفر جاری رہے, تو انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. تو مرثیے کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کیونکہ ہم کر رہے ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین, سامعین اور رضادار جو ہے وہ تھوڑے مرثیے سے آگاہی لیں. مرثیہ ہم لوگ ابھی تک یہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو سوسائٹی میں 4-5 بند پڑے جاتے ہیں مرثیے کے, وہ مرثیہ ہے. حالانکہ مرثیے کی پوری مجالس 1-1 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی مجالس ہوتی ہیں, جو کراچی شہر میں اب بھی ہیں, اور میں تھوڑا اس کا کم رجحان ہے. لیکن ابھی ہمارے حیدر بھائی نے جرمنی سے ایک مرثیہ کانفرنس کی, تو اس میں بھی مرثیے پیش کیے گئے. تو اس حوالے سے مرثیہ سامعین اور ناظرین کے لیے تھوڑی سی گفتگو یہ کروں گا کہ مرثیہ باقاعدہ ایک یعنی اب ایسی صنف کے طور پہ سامنے آئی ہے کہ جس نے اردو ادب کو اپنے حساب میں لے لیا ہے. اردو ادب جو ہے, اگر اردو ادب سے ہم رسائی ادب کو نکال لیں تو اردو ادب 25% رہ جاتا ہے. جتنا کام اور جتنا مواد جو ہے کربلا نے اردو ادب کو دیا ہے, اسی لیے اردو ادب رچ ہے ہمارا, بہت ہی رچ ہے. یعنی سلام کی صورت میں, مناقب کی صورت میں, نعت کی صورت میں, قصیدوں کی صورت میں, اور مرثیے کی صورت میں, اور پھر نوحوں کی صورت میں جتنا ادب تخلیق ہوا وہ کسی اور زبان میں اتنا ادب تخلیق نہیں ہو سکا. تو یہ کربلا کا احسان ہے اردو ادب پہ. تو اسی حوالے سے مرثیے پہ آتے ناظرین اور ان سامعین اور ان اپنے جونیئرز اور ان بچوں کے لیے کہ جو مرثیے کے حوالے سے کچھ سننا چاہتے ہیں. تو مرثیہ ماشاءاللہ سے میں نے کہ آپ کو بتایا کہ مرثیہ ابتدائی شکل میں 2 مصروں, 3 مصروں, 4 مصروں اور 5 مصروں تک لکھا جاتا رہا. پھر مسدس کی شکل میں پہلا مرثیہ میر مہدی متین برہان پوری نے لکھا تھا جو 16 بند پر مشتمل تھا. وہ ایسا رائج ہوا کہ اب مرثیہ مسدس یعنی 6 مصروں کی صورت میں ہی لکھا جانے لگا. اور پھر مرثیے کے کچھ اجزاء تھے جو اساتذہ نے قائم کیے کہ مرثیہ جب لکھے جائیں گے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, میں اسی حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے آپ کا کام بڑا کام ہے, صرف مرثیے کی حد تک نہیں بلکہ آپ نے نوحہ, سلام اور بہت ساری چیزوں پہ, غزل پہ جیسے آپ نے فرمایا کام کیا ہے. بہت زیادہ کام آپ کا ہے, اور آپ ظاہر ہے نوجوان شعرا میں ایک مقام رکھتے ہیں. بہت ہی کم عرصے میں آپ نے بہت کام کیا. تو میں اسی حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ سلام, نوحہ اور مرثیے میں فرق کیا ہے, کہ ان تینوں چیزوں کو مطلب میں آپ سے سلام بھی سنوں گا, اور جو کچھ آپ کا کلام ہے نوحہ کے حوالے سے وہ بھی سنیں گے, اور آخری حصے میں انشاءاللہ مرثیہ بھی آپ سے سنیں گے. تو اس میں فرق مجھے بتا دیجیے, کیوں کہا یہ جاتا ہے کہ مرثیہ لکھنا مشکل کام ہے, بہت زیادہ مشکل ہے. تو کیا یہ تحقیق کی بنیاد پہ کیا کہا جاتا ہے, اور کس بنیاد پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب وہ بہت مشکل ہے, نوحہ آسان ہے, سلام آسان ہے لکھنا, لیکن مرثیہ لکھنا مشکل ہے؟ بہت اچھا, ماشاءاللہ سے بڑا خوبصورت سوال, اور سننے والوں کے لیے بھی, اور بڑا اچھا ایک آپ نے سوال قائم کیا ہے. بے شک مرثیہ جو ہے وہ آخری یعنی مرثیہ معراج ہوتی ہے شاعری کی. اگر کوئی شاعر مرثیہ تک پہنچتا ہے تو اس کا مطلب ہے تو اس نے اپنا فن ہے اس میں معراج حاصل کی, یعنی وہ ایک سب سے جو مشکل چیز ہے, چیز ہے. اور یقیناً مرثیہ نگاری کے لیے تاریخ سے آگاہی, اور اس کے علاوہ جو ہے کلام و بیان پہ آپ کی گرفت ہونی چاہیے, الفاظ کا آپ کے پاس ذخیرہ ہونا چاہیے, اور آپ کا اپنا ایک لفظیات جو ہوتی ہیں وہ ایک ہر شاعر کی لفظیات تھوڑی سی الگ ہوتی ہیں. یعنی جسے ہم میں اگر آپ سمجھیں انگلینڈ سے یہ پروگرام ہوتا ہے جسے ہم ڈکشن کہتے ہیں, تو وہ ڈکشن ہر ایک کا الگ ہوتا ہے. اس ڈکشن کو قائم کرتے ہوئے آپ اپنی مرثیہ نگاری کس انداز سے کرتے ہیں, تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کا کثیر المطالعہ ہونا ضروری ہے, کہ آپ نے کتنی تاریخ پڑھی ہے. یہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ سن کر اور اس کو لکھ سکے. اس کے لیے اور کم از کم اساتذہ کے آپ نے جب تک 40-50 مراثی جو ہیں وہ
باقاعدہ پڑھے نہ ہو. میں حفظ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ بڑا مشکل کام ہے کہ 40-50 مراثی ہے جس میں ہر مرثیے میں 50 60 70 80 یا 100 بند ہو تو انہیں یاد کرنا. لیکن یہ کہ بہت سارے اہل ہنر ہیں کہ جنہوں نے انیس اور دبیر کو یاد کیا ہوا ہے اور حافظ انیس ہیں. مرثیہ ایک بہت ہی حساس چیز بھی ہے اور بہت ذمہ داری والا کام ہے اور اس میں تاریخ کو دیکھنا چاہیے. اس میں ہم تبرے کا سہارا نہیں لے سکتے. منقبت میں ہم تبرے کا سہارا لے کر جو ہے وہ بہت زیادہ داد وصول کر لیتے ہیں. عقیدے کی شاعری جو ہے عقیدے کی شاعری جو ہے یعنی اس سے تھوڑا سا مرثیہ یعنی دور ہوتا ہے. یعنی عقیدہ یعنی کہ بے عقیدگی کی بات. عقیدے سے مراد ہوتا ہے کہ جنت کی تقسیم اور دوزخ کی تقسیم اور یہ سارے مسائل میں اس کے حوالے سے تو وہ تھوڑا سا ایک ادبی پہلو کو سامنے رکھ کے مرثیہ لکھا جاتا ہے. اسی لیے مرثیے کو پھر مختلف اجزاء میں تقسیم کیا گیا کہ جب آپ مرثیہ لکھنے بیٹھے تو اساتذہ نے آپ کے لیے ایک راہ متعین کر دی ہے, اس راہ پہ گامزن رہیں. یعنی مرثیے کا آغاز جو ہوتا ہے وہ چہرے سے ہوتا ہے کہ جب آپ مرثیہ کا ابتدائی حصہ جو ہوتا ہے وہ چہرہ ہوتا ہے کہ آپ جب لکھنے بیٹھے مرثیہ تو خدا سے مدد طلب کر رہے ہیں یا اس کی شان بیان کر رہے ہیں تو وہ چہرے میں اس کو کیا تھا. اور چہرہ جو ہے مرثیے کی تمہید کہلاتا ہے کہ ہم مرثیہ شروع کرنے جا رہے ہیں اپنے لیے رب سے کیا درخواست کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اس راہ پہ کامیاب کرے اور جو ہم نے ایک کام کا فرض کیا ہے اس میں بیوی کی عطا شامل ہو, ائمہ کرام کی عطا شامل ہو. اس کے بعد جو ہے سراپا لکھا جاتا ہے. مرثیے میں جس حصے میں ممدوح کا ذکر ہوتا ہے یعنی ممدوح سے مراد جس کی ہم مدح کرنے جا رہے ہیں. یعنی اگر ہم امام حسین کا حال کا مرثیہ لکھ رہے ہیں, حضرت علی اکبر کے حال کا مرثیہ لکھ رہے ہیں, امام سجاد کے حال کا لکھ رہے ہیں, بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حال کا لکھ رہے ہیں تو جو چہرہ کے بعد سراپا آتا ہے اس سراپا میں ہم ممدوح کا تذکرہ کرتے ہیں, اسی لیے اسے سراپا کا نام دیا ہے. تیسری ہوتی ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے جو یہ میں وہ مختصر کر کے بتا رہا ہوں, بعد میں بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ ہوتی چلی گئی ان کا بھی تذکرہ کروں گا. پھر رخصت ایک ہے جس وقت میدان جنگ میں جو ہے وہ جانے کا وقت ہوتا ہے اور جب رخصت لی جاتی ہے کہ اپنے عزیز و اقارب سے, جیسے امام حسین نے جب رخصت لی یا حضرت علی اکبر نے رخصت لی یا امام جو اور ہیں مطلب امام کے جو اصحاب تھے انہوں نے رخصت لی تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے. اس کے بعد آمد بیان کی جاتی ہے کہ میدان جنگ میں جری کس طرح یعنی داخل ہوتا تھا اور وہ اشعار پڑھتا ہوا اور اپنا تعارف کراتا ہوا اور جذبوں سے رجز جسے کہتے ہیں وہ پڑھتا ہوا شامل ہوتا تھا. اس میں اپنے آباء و اجداد کے اوصاف اور کارنامے بیان کرنا اور وہ جیسے کہ مولا کے آپ ہیں کہ جب وہ مرحب کے سامنے گئے تو انہوں نے جو وہ پڑھے ہیں اس کے سامنے ان سب کا تذکرہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جنگ شروع ہوتی ہے اور وہ جنگ کے مناظر کی عکاسی کرنا کہ آپ ایسا لگے کہ سننے والے کو یہ لگے کہ وہ جنگ کے میدان کو کسی اسکرین پہ دیکھ رہا ہے, یعنی وہ مرثیہ پڑھنے والے کو نہیں دیکھ رہا ہے. وہ آگے پڑھت کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا, اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہوگی. پھر جنگ کے پورے مناظر کی عکاسی ہوتی ہے کہ کس طرح تلوار نکالی, کس طرح تلوار چلی, کس طرح گھوڑا گھوم کے آیا, کس طرح فنار کیا اور یعنی اس طرح پورا ایک جنگ کی منظر کشی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مرثیے میں ایک چیز کا اضافہ ہوا. پیارے صاحب رشید ایک ہوتے تھے, انیس کے نواسے ہوتے تھے, میر انیس کے نواسے پیارے صاحب رشید, جن کا غزل کی طرف بڑا رجحان, یعنی وہ غزل کے بڑے اچھے شاعر تھے. لیکن کیونکہ اجداد کا فن تھا کہ مرثیہ لکھنا, تو وہ جب پیارے صاحب رشید مرثیے کی طرف آئے تو وہ مرثیے میں غزل داخل کر دیا انہوں نے, اور اس کا سہارا انہوں نے لیا ساقی نامہ. تو ساقی نامہ پہلی دفعہ مراثی میں شامل ہوا, وہ پیارے صاحب رشید نے شامل کیا, اور اس کی وجہ یہ بنی کہ وہ بڑے اچھے غزل گو شاعر تھے. تو وہ اپنے غزل اور ساقی میں جو ہوتا ہے کہ اس میں ساقی کوثر کا ذکر ہوتا ہے اور وہ سارا ہوتا ہے, بڑا اچھا. وہ یہ کہ مجھے ٹائم ملا تو ایک ساقی نامے کے کچھ بند آپ کو سناؤں گا, سارا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہو کے اس کے بعد جو جنگ کے بعد جو ہے وہ پھر مرثیہ اختتام کی طرف جاتا ہے, مصائب ہوتے ہیں اس میں وہ پورا مرثیہ. تو یہ سب چیزیں نظم کرنے میں تقریباً 70 سے 72 اور کبھی کبھی 100 بند بھی لگ جاتے ہیں اگر آدمی ذرا سا خیال نہیں کر سکے, کیونکہ مرثیہ ایک دن میں نہیں لکھا جاتا. مرثیہ لکھنے کے لیے پورا پلاٹ کیا جاتا ہے, ساری چیزوں کو نظم کیا جاتا ہے.
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے سال میں ہم صرف ایک مرثیہ بھی لکھ لیں تو ہمارے لیے وہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک سال میں ایک مرثیہ مکمل کر لیا۔ پڑھت کے حوالے سے تھوڑی گفتگو ہو جائے تاکہ پڑھت کا جو مسئلہ ہے مرثیے کا جو آپ نے کہا، ایک تو وہی جو سوسفانی میں لہن میں پڑھا جاتا ہے وہ مرثیہ ایک الگ ہے، جو 7-8 بند یا 6 بند کبھی پڑھے جاتے ہیں، لیکن جو تحت اللفظ خوانی ہے، تحت اللفظ خوانی یعنی جس میں بطور ذاکر مجلس اعظم میں پورا 1 گھنٹے کا مرثیہ پڑھا جاتا ہے، اور وہ سننے والے بڑے اسے ذوق و شوق سے سنتے ہیں اور داد بھی دیتے ہیں۔ تو اس میں پڑھت بھی 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، یعنی 2 فکری مدارس ہیں، اردو میں اسے ہم کہیں گے فکری مدارس، انگلش میں اسکول آف تھاٹ جو ہم نے سنا ہے وہ کہیں گے۔ تو ہمیشہ سے 2 اسکول آف تھاٹ رہے ہیں پڑھت کے حوالے سے۔ ایک وہ اساتذہ ہیں جو پڑھنے کے دوران ہاتھوں کی حرکات سے منظر واضح کر دیتے تھے، یعنی وہ پڑھ بھی رہے ہوتے تھے تو اپنی ہاتھوں سے ہر چیز کو بیان بھی کر رہے ہوتے تھے، اور بلکہ جسم کو کبھی جنبش دینی ہے، کہاں اٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں آواز ہلکی کر لینی ہے، کہاں آواز بھاری کرنی ہے، کہاں تیزی سے جملہ کہتے ہوئے گزر جانا ہے، کہاں بہت دھیمے پن میں کہنا ہے، تو کہاں آواز بڑھانی ہے، کہاں گھٹانی ہے، اور چہرے کے تاثرات شامل کرنے ہوتے تھے۔ تو جب اس طرح مرثیہ پڑھا جاتا تھا، جو ناظرین اور سامعین ہوتے تھے وہ مبہوت ہو کے رہ جاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی مطلب جو فنکار ہے وہ ایک ایسی پریزنٹیشن دینا ہے کہ جیسے وہ اس وقت وہاں موجود تھا اور اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی۔ دوسرے اساتذہ وہ ہیں جو صرف پڑھ کر سما باندھنے کے قائل تھے، یعنی ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ پڑھت سے ہی اپنے آپ کو اس طرف لے کے جائیں، اور وہ سارا سلسلہ کیا۔ آج بھی اچھی پڑھت والے جو ہیں وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے لے کر چلتے ہیں، اور باقاعدہ نہ صرف یہ کہ اپنی آواز کے زیر و بم سے وہ جو ہے ان چیزوں کو عیاں کرتے ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، بلکہ ایک ایسا سما باندھ دیتے ہیں کہ پڑھنے والا یعنی داد دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ بہت سارے پڑھنے والے اس پہلے والے جو اس اصول کو ہے اسے لے کے چل رہے ہیں۔ جی عمران بھائی، لمبی بات ہو گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا اچھا طرف اشارہ کیا اور تحت اللفظ کے حوالے سے بات کی، کیونکہ میں تھوڑا سا اور مزید پیچھے جاؤں گا کہ ہم جب میر نبی کے وقت کو دیکھتے ہیں اور وہاں پہ جو تحت اللفظ کو جو مقبولیت حاصل ہے، اور وہ جس طرح سے اس دور میں تحت اللفظ کا مطلب یہ تھا کہ وہ منظر کشی، جیسے آپ نے پہلے بیان فرمایا کہ میر انیس نے جو لکھا وہ ایسے لکھا جیسے وہ خود جنگ دیکھ رہے تھے، اور اس میں ان لوگوں کا بڑا کردار ہے جو اس مرثیے کو اسی انداز میں پڑھتے تھے۔ تو اس وقت جس دور میں ہم ہیں، تو کیا وہ ایسا پڑھنے والے لوگ جو پوری منظر کشی کر رہے ہوں تحت اللفظ کے اندر، وہ کتنی تعداد میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ اتنی تعداد میں ہیں، اور اتنی دلچسپی لوگوں کی اب ہے اس کے اندر تحت اللفظ میں کہ ان جو ہے مرثیوں کو سنا جائے؟ دیکھیں، ایک المیہ تھوڑا سا ہو گیا اس وقت، آپ نے بڑے اچھی گفتگو کی اس سلسلے میں۔ پڑھنے والے تو ماشاءاللہ بہت موجود ہیں اور پورے ملک میں ہی موجود ہیں، بلکہ امریکہ میں اور ہمارے عارف امام صاحب بڑا اچھا مرثیہ پیش کرتے ہیں، سرفراز عبد صاحب بہت اچھی پریزنٹیشن ہے مرثی کی، بلکہ ان لوگوں سے تو ہم نے سیکھا ہے پڑھتے ہوئے دیکھ کے، یہ تو اتنے بڑے بڑے نام ہیں اور بڑا خوبصورت مرثیہ لکھتے ہیں۔ مرثیے کی جو یعنی شان ہے اسے سامنے رکھ کے لکھتے ہیں، لیکن بڑا ایک ایشو یہ آیا ہے تھوڑا جلد شہرت حاصل کرنے کے لیے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو معروف کرنے کے لیے کچھ اصحاب نے، کچھ شعراء نے مسدسیں لکھ کے انہیں مرثیے کے نام پہ پڑھنے کی کوشش کی۔ یعنی اس سے یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ مسدس تھوڑی سی مختصر ہوتی ہے اور اس میں یعنی آپ کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی حوالے سے، جیسے کہ میں نے کہا تبرے کا لے لیں یا دوسری چیزیں لے لیں، تو وہ زیادہ جو ہے وہ جلدی جو ہے پذیرائی حاصل کر لیتی ہے۔ لیکن وہ جو مرثیے کا ایک فارمیٹ ہے اس کو ہٹ جاتی ہے، حالانکہ اسے مرثیہ ہی لکھا جاتا ہے کہ جی مرثیہ پیش کریں گے، مرثیہ پیش کریں گے، لیکن وہ مرثیہ نہیں ہوتا، وہ مسدس ہوتی ہے جسے عوام میں جلدی پذیرائی حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ مختلف ذاکرین جو شاعری کی مجالس کرتے ہیں کہ وہ شعر پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی نثر پڑھ دی، تھوڑا سا یہ کر دیا، اور وہ کافی اس حوالے سے یہ طریقہ بھی معروف ہو گیا اور مشہور ہو گیا۔ تو آج کل جو ہمارے پڑھنے والوں میں ہیں، انہیں میں جو تحت اللفظ خوانی میں یعنی جو شاعر نہیں ہے اور مرثیہ پیش کرتے ہیں،
ان میں 2-3 نام بڑے معروف ہیں، جس میں فرحان رضا کا میں نے نام لیا کہ فرحان رضا بڑے اچھے تحت اللفظ میں مرثیہ پیش کرتے ہیں. ذوالقدر صاحب ہیں، ان کی فیملی میں بڑا ایک یہ ہے، بہت ہی اچھا مرثیہ باقاعدہ، بلکہ وہ تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو لباس کا بھی خیال کرتے ہیں. یعنی احسن ذوالقدر صاحب جو ہیں وہ جو ہے لباس بھی وہی اچکن، آپ نے کم دیکھا ہوگا، یعنی میں نے تو بہت کم دیکھا ہے. پچھلے سال میں نے ایک مرثیہ سنا ان کا، تو وہ تو لباس بھی وہ پہن کے آئے تھے جو میر انیس زیبتن کرتے تھے مرثیہ پڑھتے وقت. جی جی، خیال رکھنا چاہیے کہ کم از کم اگر آپ شیروانی کے متحمل نہیں ہو سکتے تو کم از کم واسکٹ تو پہن لیں، یا سیاہ کپڑوں کا تو خیال کریں. اگر کوئی پینٹ شرٹ پہن کے مرثیہ پیش کر رہا ہوگا تو وہ مرثیے کے ساتھ ہی ناانصافی نہیں ہوگی، بلکہ وہ فرش ازا کے ساتھ ناانصافی ہوگی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اور جیسا کہ پڑھت میں آپ نے کہا کہ بہت سارے نوجوان شعرا بھی پیش کر رہے ہیں، اور دوسرے ہمارے قیصر عباس قیصر ہیں، بہت ینگ ہیں، وہ بڑا اچھا مرثیہ لکھ رہے ہیں. میر تکلم اچھا مرثیہ لکھ رہے ہیں، پیش بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ سے، ہر سال وہ ایک مرثیہ لکھتے ہیں گے. اس کے علاوہ خادم جو ہے وہ ہر سال ایک مرثیہ لکھتے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ وہ مراثی کے مجالس میں ہوتے ہیں. مرثیہ فاؤنڈیشن ایک ہے ہماری، جس میں قمر حسنین صاحب جو ہیں اس کے مسئول ہے، اقبال کاظمی صاحب قائم کردہ وہ ہے. قمر حسنین کی جانب سے پوری دنیا میں مرثیہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے مجالس ہوتی ہیں. قمر حسنین کا بہت بڑا کام ہے. امام زمانہ کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک عشرہ قائم کیا ہوا ہے، جس میں امام زمانہ کے حوالے سے بھی ایک مرثیہ پیش کیا جاتا ہے ہر سال. اور قمر حسنین کا بڑا کام ہے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، وہ پوری دنیا میں مجالس کرتے ہیں. اور کم از کم اس سال جو ہے، کیونکہ کرونا بھی تھا لیکن پھر بھی اس سال تقریباً 100 مجالس ہیں مراثی کی جو پوری دنیا میں جو مرثیہ فاؤنڈیشن کے تحت منعقد کی گئی ہیں. اور میں یعنی خاص طور پر ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت ہی پڑھے لکھے آدمی ہیں اور بہت ہی اچھی جاب سے وابستہ ہیں. اس کے بعد بڑی ذمہ داریاں ہیں اور وہ ہر مجلس میں وقت نکال پہنچتے ہیں، تو ان کے لیے بہت ان کی خدمات ہیں. اور پڑھت بھی ان کی بہت اچھی ہے، اور بہت اچھے مرثیہ نگار ہیں قمر حسنین. جی ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا آپ تھوڑا سا کہ آپ سے کچھ تھوڑا سا کلام کوئی سن لیں سلام کے حوالے سے. اس کے بعد آخری میں ظاہر ہے ہم نے آپ سے مرثیہ سننا، اور کچھ اور سوالات جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں اس پہ بھی ہم تھوڑی سی آپ سے بات کریں گے. تو میں چاہوں گا کوئی آپ کا کلام جو سلام ہو وہ آپ سے سنا جائے بی بی کے حوالے سے. جی، میں بی بی کے حوالے سے بھی 4 مصرے پہلے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ بی بی کے حوالے سے ایک کلام پیش کروں گا. ثنائے نور علی العظیم کیسے ہو، ہاں ہاں، ثنائے نور علی العظیم کیسے ہو، بشر سے شرح الف لام میم کیسے ہو. ثنائے نور علی العظیم کیسے ہو، بشر سے شرح الف لام میم کیسے ہو. لحد کے سارے مسائل سے جان چھوٹ گئی، لحد کے سارے مسائل سے جان چھوٹ گئی. علی نے آ کے جو پوچھا ندیم کیسے ہو، علی نے آ کے ندیم کیسے. تو یہ عقیدے کی شاعری ہوتی ہے ماشاءاللہ سے، اس کا بڑا ایک اثر بھی ہوتا ہے اور اس پہ جلدی جو ہے وہ داد مل جاتی ہے. 4 مصرے دیکھیے گا کے حوالے سے کہ ارم کی آب و ہوا اور رنگ و بو کے لیے، ارم کی آب و ہوا اور رنگ و بو کے لیے، ثنائے فاطمہ کافی ہے گفتگو کے لیے. ارم کی آب و ہوا اور رنگ و بو کے لیے، ثنائے فاطمہ کافی ہے گفتگو کے لیے. اور بنائی قادر مطلق نے اے ابو طالب، بنائی قادر مطلق نے اے ابو طالب، قسم خدا کی یہ دنیا تیری بہو کے لیے.
قسم خدا تیری بہو کے لیے. اور ایک سلام پیش کرتا ہوں. دیکھیے شاید بالکل قافیہ نیا ہے گا، تھوڑا تنگ قافیہ تھا، لیکن بی بی کی عطا سے یہ اشعار ہو گئے. اور ان اشعار کے ہونے کا جو شکریہ ہے وہ میں نے مقطع میں ادا کیا ہے، وہ ضرور غور سے سنیے گا کہ کعبہ جاں ہے تیری تربت اقدس زہرا، کعبہ جاں ہے تیری تربت اقدس زہرا، جس نے بخشی ہے ہمیں جینے کی ڈھارس زہرا. کعبہ جاں ہے تیری تربت اقدس زہرا، جس نے بخشی ہے ہمیں جینے کی ڈھارس زہرا. فضا و حر کے مقدر نے گواہی دی ہے، فضا و حر کے مقدر نے گواہی دی ہے. تو بنا سکتی ہے پتھر کو بھی پارس زہرا. فضا و حر کے مقدر نے گواہی دی ہے، تو بنا سکتی ہے پتھر کو بھی پارس زہرا. تو نے آغوش میں پالا ہے خدائی کا وقار، تو نے آغوش میں پالا ہے خدائی کا وقار. کوئی دنیا میں نہیں تجھ سے مقدس زہرا، کوئی دنیا میں نہیں تجھ سے مقدس زہرا. میرے قدموں میں جبیں اہل فلک رکھنے لگے، میرے قدموں میں جبیں اہل فلک رکھنے لگے. آپ کے در سے جو ہو جائے جبیں مس زہرا، آپ کے در سے جو ہو جائے جبیں مس زہرا. تجھ کو خود ام ابیہا ہے محمد نے کہا، تجھ کو خود ام ابیہا ہے محمد نے کہا. کیسے سمجھے گا تجھے ہر کس و ناکس زہرا، کیسے سمجھے گا تجھے ہر کس و ناکس زہرا. شہرگے دی میں لہو کی ہے روانی تجھ سے، شہرگے دی میں لہو کی ہے روانی تجھ سے. تیری ممنون ہے اس دین کی نس نس زہرا، شہرگے دی میں لہو کی ہے روانی تجھ سے. تیری ممنون ہے اس دین کی نس نس زہرا. بیٹیاں کتنی محمد کی ہیں پوچھا جو کبھی، بیٹیاں کتنی محمد کی ہیں پوچھا جو کبھی. غیب سے آئی صدا کوئی نہیں بس زہرا، بیٹیاں کتنی محمد کی ہیں پوچھا جو کبھی. غیب سے آئی صدا کوئی نہیں بس زہرا. نسل آدم کے لیے ساعت منحوس تھی وہ، نسل آدم کے لیے ساعت منحوس تھی وہ، جس گھڑی آئی تھی دربار سے واپس زہرا، جس گھڑی آئی تھی دربار سے واپس زہرا. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. سب ہے قبضے میں تیرے تو نہیں بے بس زہرا. اور مقطع کی عبادت دیکھیا کہ میں نے خیرات میں مانگے تھے نئے حرف ندیم، میں نے خیرات میں مانگے تھے نئے حرف ندیم. آپ نے بخش دیے شیر نئے 10 زہرا. میں نے خیرات میں مانگے تھے نئے حرف ندیم، آپ نے بخش دیے شیر نئے 10 زہرا. کعبہ جان تیری تربت اقدس زہرا، جس نے بخشی ہے ہمیں جینے کی ڈھارس زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے جناب. ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام معراج مرثیہ میں، اور آپ نے ان کی گفتگو آپ سن رہے ہیں کہ اتنی خوبصورت گفتگو اس حوالے سے جاری ہے کہ ہم ظاہر مرثیہ کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں، مرثیہ گو شعرا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، سوسمنی کے حوالے سے اور تحت لفظ کے حوالے سے اس پروگرام معراج مرثیہ میں ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گا، مرثیہ نگاری پہ بات ہو رہی ہے
تو ڈاکٹر ضمیر نقوی صاحب جو تھے، جو عالم دین جو ہمارے درمیان اب نہیں رہے، انہوں نے بڑا کام کیا مرثیہ نگاری کے اوپر، مرثی کے حوالے سے تاریخ کے اوپر بڑا کام کیا. اس کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جوش ملی آبادی بھی ہمارے سرزمین سے تھے اور بہت ان کا بھی کام ہے. تو ان لوگوں نے جو مرثیہ نگاری کے حوالے سے کام کیا اور مرثی کی تاریخ پہ اور فروغ کے لیے کام کیا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے دیکھیے، جدید مرثیے کا بانی جو ہے وہ جوش ملی آبادی کو کہا جاتا ہے. جوش صاحب کا آپ نے تذکرہ، ایک تو میرے اوپر بڑا احسان کیا آپ نے کہ میں جوش صاحب کا نام لینے سے رہ گیا، اور یعنی اس سے بڑا ظلم کچھ نہیں ہوتا آج کے اس انٹرویو کا، اور وہ نہیں ہوتا، ناانصافی ہو جاتی کہ جوش صاحب نے جدید مرثیے کو جو شکل آج ہم دیکھتے ہیں کہ مرثیے کو انہوں نے یعنی جن موضوعات سے نوازا، یعنی ان کے جو کچھ حسین اور انقلاب اور ذاکر سے خطاب اور اس طرح کے جو انہوں نے مضامین نظم کیے، تو اسی لیے جو ہے تاریخ میں جو بڑی آبادی کو جدید مرثیے کا بانی کہا جاتا ہے. ہیں؟ مرثیے کو جوش کی نئی سمت عطا کی، جوش کا علامتی انداز اور سیاسی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی تھی، تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو کربلا سے ایسا متمسک کیا کہ وہ جو ایک نئی شکل سامنے آئی، پھر اسے بہت سارے لوگوں نے فالو کیا اور پھر وہ آج تک کر رہے ہیں. پھر ڈاکٹر عمران نقوی تو جوش کے بہت ہی بڑے معتقد ہیں اور نقاد ہیں، انہوں نے جوش صاحب کے اوپر بہت کا نام کیا، اور ابھی جو کلیات جوش کے حوالے سے ان کی ایک بہت ہی خوبصورت کتاب آئی ہے، وہ تو بہت ہی معرفت العرا کتاب ہے. ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی، تو ضمیر بھائی کی تو کیا بات تھی، اگر ضمیر بھائی کی پڑھت جیسی تو میں نے دیکھی نہیں. ضمیر بھائی ذاکر تھے، ذاکر کی طرف ہیں، لیکن بنیادی طور پہ وہ ایک بہت ہی سخن پرور شخصیت تھی ان کی، اور ان کا مرثیے پہ اتنا کام ہے اور اتنی تحقیق ہے کہ اگر ضمیر بھائی کی تحقیق جو تھی، وہ جو جمع کر رہے تھے اور جو کتابی شکل میں لانا چاہ رہے تھے، اور انشاءاللہ جو ہمارے اپنی کتابیں انہوں نے ہمارے نقی صاحب کے حوالے کی ہیں، نقی صاحب ان کی لائبریری کو ڈیجیٹل کر رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ پوری دنیا میں لائبریری میں، آپ چاہے لندن میں بیٹھے ہوں یا امریکہ میں بیٹھے ہوں یا کہیں بیٹھے ہوں، وہاں تک وہ آپ کو پہنچ ہو جائے. اس لائبریری میں آپ جا کے جس کتاب کو پڑھنا چاہیں وہ ڈیجیٹل آپ کو ملے گی. تو ضمیر بھائی کی ایک کلپ ہے جس میں وہ امام حسین کی آنکھوں کے حوالے سے جو میر انیس نے بند نظم کیے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. وہ کو اگر وقت ملے اور آپ کی جو مجالس ہیں ضمیر بھائی کا، اگر وہ کلپ آپ کو کہیں سے مل جائے اور وہ آپ ان کی پڑھت دیکھیں. جو میں ابھی پڑھت کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو پڑھت کے جو دو میں نے فکری مدارس بتائے کہ ایک وہ مدرسہ ہے کہ جو پوری پریزنٹیشن کے ساتھ مرثیہ پیش کرنے کو مرثیہ پیش کرنا کہتا ہے، کہ اشاروں سے، آنکھوں کی سے، اپنے یعنی سر کے ہلانے سے، سر کے جھکانے سے، اور مصرے کو ہلکے پڑھنے سے، مصرے کو تیز آواز میں پڑھنے سے، پورا وہ آپ کو اس 5 منٹ کے کلپ میں وہ پوری ایک یونیورسٹی والا کام کر دیا ہے انہوں نے. اگر کسی کو مرثیہ پڑھنا ہے تحت میں، تو وہ ضمیر بھائی کے وہ حسین کی آنکھیں والا جو ہے، امام حسین علیہ السلام کی جو انہوں نے آنکھوں کو بیان کیا ہے، کمال کا ہے. آپ سنیں اور اگر اپنے چینل سے اس کلپ کو چاہے میری اس پروگرام میں آپ سنائیں، میں کہیں سے مہیا آپ کہیں سے ڈھونڈیں، وہ بڑا کمال ہوگا. کہ پڑھت کے حوالے سے میری جتنی گفتگو میں 2 گھنٹے بھی بولتا رہوں تو وہ 5 مصروں کو میں وہ بند جو انہوں نے 4-5 بند میں اسے کور نہیں کر سکتا. اور ضمیر بھائی کا بڑا نام تھا اور شخصیت تھی، اور تنقید کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے، اور سب سے بڑا جو انہوں نے کتابیں جو لکھی ہیں اور مختلف حوالوں سے کبھی ان پہ پروگرام ہوگا، جو ان کی کتب ہیں، یعنی حضرت علی اکبر پہ جو ان کی اتنی ضخیم کتاب ہے کہ لوگ یعنی اس کو سوچ نہیں سکتے. دوسرے مرثیہ نگار میں میں استاد علی انصر رضوی صاحب کا ذکر کرنا بھول گیا، جن سے میں نے مرثیہ سیکھا، اور جو ابھی ان کا 2 سال پہلے انتقال ہوا، اور بہت ہی مستند اور معتبر شاعر تھے، اور ان کی 2-3 کتب بھی آ چکی ہیں، اور کئی مراثی ان کے ہیں جو اب انشاءاللہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ انہیں شائع کریں. اس میں شہنشاہ نقوی صاحب، جو علامہ شہنشاہ نقوی صاحب ہماری بہت مدد کر رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بیان اعظمی کے کام کو بھی آپ جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے.
یعنی جب ہم جدید امید فاضلی صاحب کے بیٹے محب فاضلی صاحب نے بڑے اچھے مراثی لکھے ہیں، اچھے وہ مرثی پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے نوجوان شعراء جن کا میں نے تذکرہ کیا وہ مراثی کی طرف آ رہے ہیں، مرثیے لکھ رہے ہیں، تو ایک بڑی خوشائن بات ہے. اور ابھی ریحان بھائی کی کتاب آئی ہے ریحان رسا کے حوالے سے، بڑی مضبوط کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب. ڈاکٹر صاحب یہ جو تھوڑی سی اس پہ بھی میں چاہوں گا بات کرنا، کیونکہ ان شخصیات پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. جیسے ہم نے جوش ملیح آبادی کے حوالے سے بات کی، تو یہاں پہ ظاہر ایک بڑا کام ہمیں اس میں 2 شخصیات کا ذکر کرنا چاہوں خاص طور پر ان کے بارے میں آپ کے تاثرات چاہوں گا. سب سے پہلا نام تو حجت اسلام حضرت علامہ رشید ترابی صاحب قبلہ، جنہوں نے مرثیے کی محفل کا آغاز کیا، اور اس میں مرثیہ مطلب سوز خان جو حضرات تھے انہیں جو ہے جگہ دی، اور وہاں پہ باقاعدہ اس کا آغاز آج تک وہ سلسلہ جاری ہے، اور وہ ایک بڑی ادبی خدمت ان کی ہمیں دکھائی دیتی ہے. دوسری شخصیت ظاہر ہے، دوسری شخصیت ہمیں شہید صفت جعفر صاحب کی دکھائی دیتی ہے، جنہوں نے پوری دنیا میں جو اپنا بستہ جو پوری دنیا میں متعارف کرایا اور نئی نسل کو اس طرف لگایا کہ وہ بے لوث جو ہے اس میں اپنی خدمات انجام دیں. ان 2 شخصیت پہ آپ کے تاثرات چاہتے ہیں. جی بالکل، یہ استاد نے تو خیر کام ایک نرسری ایسی قائم کی کہ وہاں سے اب مرثیہ لہن میں پڑھا جاتا ہے، جو مجلس کی ہم تمہید کہتے ہیں جسے، یا مجلس کا سرنامہ ہوتا ہے جس سے مجلس کا آغاز ہوتا ہے. اور اب مجلس بغیر مرثیے کا آغاز ہی نہیں ہو پاتا، یعنی ایسا لازم و ملزوم ہو گیا مرثیہ اور ذاکری کا سلسلہ. تو رشید ترابی کا نام یقیناً ان کا تو اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ رشید ترابی نے نہ صرف مرثیے کے حوالے سے بلکہ سلام کے حوالے سے بھی، کہ جو مجالس میں سلام والا سلسلہ تھا نا، وہ خالصتاً رشید ترابی صاحب کا قائم کردہ تھا، جس میں استاد قمر جلالوی صاحب کو وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے. اور استاد نے مرثیے بھی کہیں، استاد قمر جلالوی کے حوالے سے بھی میں بات کرنا بھول گیا نہیں رہا. تو استاد کی مرثیے تو بڑے بہت جی مناقب ہو، یا نجم افندی صاحب کا نام نوحے کے حوالے سے، یعنی کہ متین کے بعد اگر کوئی بڑا نوحے کا شاعر ہے تو وہ نجم افندی صاحب ہیں. اور اس کے علاوہ آج کل کے دور میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریحان بھائی نے تو کمال ہی کر دیا. اس کے پیچھے بھی نوحے لکھنے والوں کی ایک پوری، یعنی ان کو فالو کرتے ہوئے مظہر عابدی سامنے آئے. پھر آج کل ایک نوجوان لڑکا ذیشان عابدی بہت لکھ رہا ہے. میر تکلم نوحے کے معاملے سے مضبوط، یعنی اس وقت جو شاعر ہیں جو باقاعدہ یعنی تاریخ کے حوالے سے جو نوحے کو تحریر کر رہے ہیں، تو میر تکلم کا نام انداز نہیں کر سکتے اس سلسلے سے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں، میں نے بھی کئی نوحے لکھے، لیکن جو ان لوگوں نے کام کیا ہے اس کام کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. بیگی نے ان لوگوں کو منتخب کیا. دوسرا آپ نے استاد کی بات کی، استاد کو اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے، ایک انجمن تھے، ادارے ترویج سوزخانی کے حوالے سے جو انہوں نے ادارہ بنایا. وہ نہ صرف سوزخانی کی تعلیم دیتے تھے، بلکہ ان کا یعنی ایک کام یہ تھا کہ وہ کردار سازی بہت کرتے تھے اپنے شاگردوں کی. یعنی ان کے جتنے شاگرد نظر جتنے وہ ہوئے، وہ بہت سے بعد میں بہرحال پروفیشنلزم کا شکار ہوئے ان میں بھی، لیکن جو ان سے بہت زیادہ متمسک تھے، بہت زیادہ لنک تھا، وہ آج تک ان کے کام کو لے کے آگے چلے. اور اس میں استاد امتیاز عباس وہ کسی بھی یعنی حوالے سے نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں ہے. جس انداز سے انہوں نے اس ادارے کو لے کے چلے استاد کے بعد، اور سب سے بڑا استاد کا کام کہ انہوں نے اسے موروثی ادارہ نہیں بنایا کہ استاد کے بعد اس کی باغ دوڑ ابو ذر کے ہاتھ میں آ جاتی، یا وہ نہیں، وہ جو ان کے لائق شاگرد تھا جسے وہ سب سے لائق سمجھتے تھے امتیاز عباس صاحب کو، تو ان کے حوالے کر کے گئے، اور امتیاز بہت ہی خوش اسلوبی سے اسے چلا رہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بڑی یعنی ایک اس حوالے سے میں بہت ضروری سمجھتا ہوں اس بات کا تذکرہ کرنا کہ سوزخانی کے حوالے سے انجمن سوزخوانان کراچی ایک بہت بڑا ادارہ تھا، جس میں تمام سوزخوان جتنے تھے اس کے رکن تھے. اور پھر یہ ادارہ ہے ترویج سوزخانی. اس کے بعد جو حالیہ دور میں یعنی جو کرنٹ ہمارا سینیریو ہے، یا کرنٹ جو ہمارا ٹائم چل رہا ہے، اس میں علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے بہت بڑا کام کیا سوزخانی کے حوالے سے. اور کیونکہ ان کے والد خود ایک بہت اچھے سوزخوان ہیں، عابد حسین حاتم الوری ابو العلماء، 2 عالموں کے باپ ہیں وہ، یعنی محمد نقوی صاحب اور شہنشاہ حسین نقوی صاحب. تو میں نے ان کو بڑا
कहानी सुनी उनकी तो बहुत खूबसूरत। तो उस हवाले से एक जज्बाती ताल्लुक था अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी का सोसवानी के हवाले से, कि जब उन्होंने क्या आंख खोली तो मेरे ख्याल में अजान और अकामत के बाद पहली आवाज जो सुनी होगी वो सोसवानी ही की सुनी होगी। हाँ तो हाँ, वो क्या उस बात हवाले क्या से एक ऐसा काम शुरू किया जिसे मंजर पे लाना बहुत जरूरी है। जो उनका इदारा जी है बाबू तहकीक है बाबुल में, उस हवाले से हम्म उन्होंने एक तरह मरासी का एक सिलसिला शुरू किया, मजलिस शुरू की, जिसमें एक सही तरह का सलाम लिखना होता था और वो हम्म तरह सलाम जो है मरसिए की मजलिस में पेश करना होता था। और उसके अलावा हम्म जो नए जो मरसिए थे, जो मरासी थे, उनको नई बंदिशों में पेश करना होता था। हम्म, तो ये पिछले सही पूरे सही साल बाकायदगी से ये काम होता रहा और इसकी 10-12 मजालिस मुनक्किद हुई। उसके बाद कोरोना आ गया और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे जी जारी रहेगा। और इंशाल्लाह शहनशाह बिल्कुल नकवी साहब कायदे बिल्कुल। तनकीद हैं कि वो इतना मसरूफियत के बावजूद भी इस उस्मानी के और मरसिया खानी के काम में वो दिलचस्पी लेते हैं। क्या कहें डॉक्टर साहब, आखिरी आपसे सवाल, क्योंकि अब टाइम बहुत तेजी से गुजर गया हमारा और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई मर्सी के हवाले से, और मर्सी की तारीख पे जो आपने हमें बहुत ही मुफीद मालूमात मुहैया की। मैं सिर्फ आखिरी सवाल ये जानना चाहता हूँ कि, और उसके बाद मैं चाहूँगा आप सिर्फ मर्सिया जो पढ़ें ताकि हमारे पास जो 15 से 20 मिनट रह गए उसमें आपका वो मर्सिया हम सुन लें जो बीबी के हवाले से आपने जो है कहा है। आखिरी सवाल ये था कि डॉक्टर नदीम नकवी साहब जो हैं वो किस जो है मर्सिया गो शायर से मुतासिर हैं? देखें, असातिज़ा की बात करें तो वो एक अलग है कि कोई ऐसा शायर नहीं होगा जो अनीस और दबीर का नाम ना ले, या उसके बाद फिर अगर जी जदीदियत में आए तो जोश साहब का तस्करा नहीं करे, या और हम्म जितने मैंने नाम लिए, नसीम अमरोवी साहब का तस्करा ना किया जाए, शाहिद नकवी साहब का, जी ये सब जो थे ये तो ट्रेंड सेटर थे, ये अपना वो बन गए मुतासिर। ये हम्म जाहिर बात है कि अपने उस्ताद से ज्यादा आदमी किससे मुतासिर होता है, कि बिल्कुल जिनके साथ बिल्कुल आपने टाइम गुजारा और बिल्कुल यानी कोई इसमें वो नहीं है बताने में कि एक एक लफ्ज जिनसे सीखा और जिन्होंने यानी इतना सिखाया हो कि आदमी इस काबिल हो जाए कि वो बात बात करना यानी शुरू कर दे मरसिए पे। हम जैसा यानी कम इल्म आदमी, तालिब इल्म भी मैं नहीं कहूंगा, वो हम्म मरसिए पे आज बात कर रहे हैं। यकीनन वो मेरे उस्ताद सैयद अली अंसर रिजवी मरहूम अलल्लाहु मकामहू की ज़ात हम्म व बरक़ात है, कि जो मैं हम्म जिनकी शायरी से भी मुतासिर रहा, जिनकी शख्सियत से भी मुतासिर रहा, और हम्म उनके यानी हर चीज़ से मैंने कोशिश की कि उनसे जो जितना सीख सकता हूँ सीखूँ। बहुत जल्द हमें वो दाग़ मुफ़ाक़त दे गए और बड़ा एक अलमिया और बहुत बड़ा नुकसान उर्दू अदब को, हम्म रसाई अदब को हुआ। तो हम्म नदीम नकवी अगर कभी भी कोई पूछेगा, किसी भी हवाले से कोई पूछेगा, तो एक ही हम्म लफ्ज़ है अली अंसर रिज़वी, जो मेरे शायर थे। हम्म हालाँकि 10 साल का मेरा साथ था उनका, जबकि मेरी शायरी हम्म को तकरीबन अगर आप कहें तो 40 साल तो हो गए कि मैं शेर कह रहा हूँ 40 साल से। माशाल्लाह। तो यानी कि आखिर के 10 साल मैंने अली अंसर रिज़वी साहब के साथ गुज़ारे, तो उसमें मैंने बहुत हम्म कुछ सीखा और बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ पढ़ा, और उन्होंने बहुत हौसला अफ़ज़ाई की मेरी। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि मर्सिया हम आपसे सुनते हैं, और मैं चाहूँगा मर्सिया आप पेश करें जो बीबी के हवाले से, बीबी के हाल पे आपने, क्योंकि ये ख़ुद प्रोग्राम अय्याम फ़ातिमा के हवाले से, तो ज़ाहिर है बीबी का जो मर्सिया है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, जी, क्योंकि बीबी ने खुद मैं इन हालात बिल्कुल में बीबी जी बीबी के अय्याम है, तो मैं कोशिश करूँगा, जैसे कि मैंने मरसिये में आपसे कहा कि मरसिये के जो अज्जा थे उनमें इज़ाफ़ा हुआ कि मरसिये में घोड़े का तज़किरा करना और तलवार का ज़िक्र करना, ये भी एक जी मतलब मयार समझा जाता है मरसिये का। जी जी तो बीबी की सहेली से शुरू करते हैं मरसिये को ना, कि बीबी की एक सहेली यानी जिसे कहते हैं जुल्फ़िकार। तो जुल्फ़िकार हम्म जो थी वो बीबी की सहेली थी, कि वो उससे बातें भी करती थी और सारे मामलात होते थे। तो कुछ हाँ जुल्फ़िकार हाँ के बन पेश करके बीबी के मसाइब थोड़े से बयान करके आज के इस प्रोग्राम को जो है, इन बाबरकात लम्हात को जो है वो थोड़ा-सा रौनक करेंगे। तो थोड़ा-सा देखिए कि शायद वो किसी काबिल हो। सलावत पढ़ दीजिएगा बाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा अल्लाह सल्लि अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद मुहम्मद। मोहम्मद
فرش زمیں پہ عرش سے آئی ہے ذوالفقار، موجز نما ہے نور خدائی ہے ذوالفقار، پہلو میں مرتضیٰ نے سجائی ہے ذوالفقار، جب بھی ندیم نقوی سنائی ہے ذوالفقار، اشعار سن کے قلب حزین باغ باغ ہے، اہل ولا کے عرش اولا پر دماغ ہے، اہل ولا کا عرش اولا پر دماغ ہے، اس میں مہک تراب کی سورج کی ہے چمک، تاروں کا نور اور ہے مہتاب کی دمک، فولاد کا مزاج ہے بربت کی ہے لچک، سردی ہے آب سرد کی گرمی کی ہے لپک، صدیوں خدا نے قرب میں خود اپنے پال کر، صدیوں خدا نے قرب میں خود اپنے پال کر، ارے بھیجا زمین پہ نور کے سانچے میں ڈھال کر، بھیجا زمین پہ نور کے سانچے میں ڈھال کر، پاتی ہے چین صرف یہ حیدر کے سائے میں، رکھتی ہے فرق خوب یہ اپنے پرائے میں، کرتی ہے یہ قیام بدن کی سرائے میں، ارے ڈوبا ہوا ہے دشت بغا ہائے ہائے میں، سر سر ہے یہ کہیں کہیں باد نسیم ہے، خوش بخت ہے کہ دست علی میں مقیم ہے، دوش ہوا پہ اپنے قدم گاڑتی چلی، جو دشمن نبی ہیں انہیں تاڑتی چلی، چلتی ہے یہ ردائے ستم پھاڑتی ہوئی، دوش ہوا پہ اپنے قدم گاڑتی ہوئی، جو دشمن نبی ہیں انہیں تاڑتی ہوئی، چلتی ہے یہ ردائے ستم پھاڑتی ہوئی، یعنی سروں سے گرد سفر جھاڑتی ہوئی، عاقل تھے جو وہ راہ مفر ڈھونڈتے رہے، ارے جو کم نظر تھے جسموں پہ سر ڈھونڈتے رہے، تقسیم ذوالفقار ہے، محو قتال لے کے شریعت مدار ہے، جنبش ہے اس کی دشت قضا لالا زار ہے، جو منکر رسول ہے اس کا شکار ہے، میدان میں شان خوب ہے اس مہجبین کی، ارے چلتی ہے یہ تو رکتی ہے سانسیں زمین کی، دستے ابو تراب جب یہ دکھائی دے، اس کے غضب پہ قہر خدا بھی دہائی دے، میدان میں شور آہ فغاں کا سنائی دے، اس کی وغا پہ داد نہ کیوں کبریائی دے، کیسے ہو اضطراب دل ذوالفقار میں، ارے رہتی ہے یہ بھی ناد علی کے حصار میں، رہتی ہے یہ بھی ناد علی کے حصار میں، میدان میں اپنے ناز دکھاتی ہوئی چلی، گھونگٹ رخے اجل سے اٹھا کی چلی، تشنا کی تشنگی کو بجھاتی ہوئی چلی، خود سروں کو سر سے اڑاتی ہوئی چلی، خود سروں کو سر سے اڑاتی ہوئی چلی، چہرے پہ غازہ مل کے لہو کا نکھر گئی، ارے جب یہ چلی تو ساری فضا لال کر گئی، جب یہ چلی ساری فضا لال کر گئی، ہیبت سے اس کی لشکر دل نڈھال تھا، جو اس نے وار کر دیا وہ لاجوال تھا، جو تھا شکار اس کا برا اس کا حال تھا، اس کے ہنر میں دست علی کا کمال تھا، اس کے ہنر میں دست علی کا کمال تھا، بدلا زمانہ لاکھ یہ بدلی نہیں کبھی، حکم خدا بغیر یہ نکلی نہیں کبھی، حکم خدا بغیر یہ نکلی نہیں کبھی، اور ہمارا ہے کہ ذوالفقار جو ہے وہ یقیناً امام زمانہ کے پاس ہے اس وقت، اور جب حکم خدا ہوگا تو وہ یقیناً وہ نکلے گی،
امام کا ظہور ہوگا اور وہ ذوالفقار کے ساتھ جب آئیں گے تو یقیناً جو بھی منکران علی ہیں، جو بھی منکران ولایت ہیں، ان سب کے لیے وہ ذوالفقار جو ہے ایک وقف ہوگی اور وہ کہے گی۔ تو وقت کافی ہو گیا ہے، تو بی بی کے حوالے سے اگر تھوڑا سا میں پیش کر دوں تو بہت اچھا ہوگا کہ اس کے ایام ہے تو مصائب کے ہی کچھ بند ہیں جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ تھوڑی سی عبادت بھی ہو جائے اور جی ڈاکٹر، 15 منٹ ہمارے پاس ہیں اور آپ کے پاس بھی 15 منٹ ہیں۔ 15 منٹ میں جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اپنا کلام وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ہم ظاہر ہے پوری دنیا میں مومنین آپ کے کلام کو سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب کریم جو ہے آپ کو اس کا اجر عظیم انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ تو میں چاہوں گا کہ جو بھی کلام آپ کا جو مرثیہ آپ نے اس سال پہلی دفعہ ہدایت ٹی وی پہ آپ پیش کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اسی نظر سے آپ کو 15 منٹ کا بھی ٹائم ہے، اس میں جتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے۔ جی میں پیش کرتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ میں تھوڑا سا پھر فضائل پیش کرتا ہوں بی بی کے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر مصائب کے پائیں گے۔ سایہ نہ کائنات پہ گر ہو بطول کا، ناصر نہ ہو جہاں میں کوئی دل ملول کا، ٹوٹے ہر ایک قاعدہ حق کے اصول کا، قبضہ ہو کائنات پہ اہل جہول کا، کچھ بھی نہ ہو زمانے میں ہر سو فساد ہو، جنگ و جدل کے نام پہ برپا جہاد، جنگ و جدل کے نام پہ برپا جہاد ہو، رب کی رضا ہے بنت پیمبر کا تذکرہ، آل رسول فاتح خیبر کا تذکرہ، صحن خدا میں جو کھلا صحن خدا میں جو کھلا اس در کا تذکرہ، عصمت نشان زہرا کی چادر کا تذکرہ، وسعت میں جو محیط زمین آسماں ہوئی، وسعت میں جو محیط زمین آسماں ہوئی، سائے میں اس کے خلقت کون و مکان ہوئی، سائے میں اس کے خلقت کون و مکان ہوئی، ہر مقصد الہت سمجھا بطول نے، سوچا تھا جو رسول نے سوچا بطول نے، قائم وقار دین کو رکھا بطول نے، فکر و نظر کا زاویہ بدلا بطول نے، ثابت قدم ہے رد حوادث ہے فاطمہ، ثابت قدم ہے رد حوادث ہے فاطمہ، ارے روز جزا نجات کی باعث ہے فاطمہ، روز جزا نجات کی باعث ہے فاطمہ، اعلیٰ نسب نمود سحر معتبر بطول، اتری جو شہر علم میں پہلی خبر بطول، انعام رب نبی کی پر سر بسر بطول، جو در ہے شہر علم کا اس در کا در بطول، جو در ہے شہر علم کا اس در کا در بطول، کار رزق علی باپ فاطمہ، ترسیل کار رزق علی باپ فاطمہ، صحن نبی میں گوہر نایاب فاطمہ، صحن نبی میں گوہر نایاب فاطمہ، زہرا رسول پاک کے دل کا قرار ہے، اس میں زہرا رسول پاک کے دل کا قرار ہے، بیت ابو تراب میں مصروف کار ہے، چکی کا پاٹ ہے یا خدائی مدار ہے، ارے قائم اسی سے گردش لیل و نہار ہے، مانگی ملک میں جب پے فاقہ کشاں گئیں، مانگی ملک میں جب پے فاقہ کشاں گئیں، فرش زمین سے عرش تلک روٹیاں گئیں، فرش زمین سے عرش
روٹیاں گئیں ان روٹیوں کی عظمت تفسیر ہے الگ، قدسی جو کر رہے ہیں تفسیر ہے الگ، دستے بشر نے لکھی جو تحریر ہے الگ، یہ وہ ہے جن کی لذت و تاثیر ہے الگ۔ رزاق تیرے رزق کا محور یہ روٹیاں، رزاق تیرے رزق کا محور یہ روٹیاں، ارے حیدر کو بھی بناتی ہیں حیدر یہ روٹیاں، حیدر کو بھی بناتی ہیں حیدر یہ روٹیاں، حیدر کو بھی بناتی ہیں حیدر یہ روٹیاں۔ زہرا ثبات و عزم کی سرحد کا نام ہے، قرآن کبریا پہ سجے قد کا نام ہے، بالا سے جو ہے بالا اس کی قد کا نام ہے، زہرا کا نام زہرا کے نام ہی سے ابو جد کا نام ہے، جاری خدا کے دین پہ ہے امداد فاطمہ، جاری خدا کے دین پہ ہے امداد فاطمہ، ارے پھیلی ہے کائنات میں اولاد فاطمہ، پھیلی ہے کائنات میں اولاد فاطمہ، فرش زمین پہ حق کی اکائی ہے فاطمہ، عصمت مآب ناز خدائی ہے فاطمہ، دستے عطا علی کی بڑائی ہے فاطمہ، تکمیل دین کے واسطے لائی ہے فاطمہ، زہرا کا کائنات میں کوئی بدل نہیں، ارے زہرا بغیر دین کی مشکل کا حل نہیں، زہرا بغیر دین کی مشکل کا حل نہیں، فاقوں کی درسگاہ کی حاجت روا بھی ہے، صبر و رضا کی شان بھی بے بقا بھی ہے، آیات ہست و بود بھی خود کی صدا بھی ہے، مشکل کشائے قلب کی مشکل کشا بھی ہے، مشکل کشائے قلب کی مشکل کشا بھی ہے، حیدر کہیں کہیں ابو طالب ہے فاطمہ، ارے مغلوب کائنات ہے غالب ہے فاطمہ، مغلوب کائنات ہے غالب ہے فاطمہ، زہرا مکین قلب رسالت آب ہے، زہرا زمین پہ نور خدا کا حجاب ہے، زہرا غلاف نور میں حق کی کتاب ہے، زہرا کا قرب ہے تو علی کامیاب ہے، زہرا کا قرب ہے تو علی کامیاب ہے۔ اتری بیت ملاحظہ کیجئے گا، اس بیت کے بعد تھوڑا سا مسائل پیش کروں گا، خصوصی توجہ چاہوں گا اس مسائل اس بیت سے مربوط کروں گا مسائل کو اور اس کی وجہ بھی بتاؤں گا۔ اتری جو زہرا مکین قلب رسالت مآب ہے، زہرا زمین پہ نور خدا کا حجاب ہے، زہرا غلاف نور میں حق کی کتاب ہے، زہرا کا قرب ہے تو علی کامیاب ہے، اتری جو قم میں آخری آیت ہے فاطمہ، اتری جو قم میں آخری آیت ہے فاطمہ، ارے پہلی وکیل حق ولایت ہے فاطمہ، پہلی وکیل ولایت ہے، پہلی وکیل حق ولایت ہے فاطمہ، اور یہ ولایت کا ہی دفاع تھا، جو بی بی ولایت کا دفاع نہیں کیا، اور ہر قدم پہ جو مولا علی کا جنہوں نے دفاع کیا، تو یہ وہی باتیں تھی کہ وجہ سے ان مصائب سے گزرنا پڑا کہ جو جن در پہ جو ہے فرشتے آ کے سجدہ کرتے تھے اور اجازت لیے بغیر ان کے در کے ان کے گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے، اور جن کے در پہ رسول اللہ کھڑے ہو کے سلام پہلے کرتے تھے، اور پھر وہ اور یہ وہی حق ولایت بات تھی کہ حضرت علی کے حق کو وہ بابر کرانا چاہتی تھی، جس وجہ سے دنیا میں انہیں یہ مصائب جو ہے وہ جھیلنے پڑے۔ اسی حوالے سے دیکھیے کہ بعد رسول ایسے ستایا بطول کو، آئی ذرا بھی شرم اہل جہول کو، توڑا قدم قدم پہ خدا کے اصول کو، ارے رونے دیا نہ باپ پہ اس دل ملول کو، دامن کو اشک غم سے بھگونے کے واسطے، ارے ایک بیت حزن رہ گیا رونے کے واسطے،
ایک بیت حسن رو رہ گیا رونے کے واسطے، منکر نبی کے تخت حکومت پہ آ گئے، بادل سروں پہ بغض و عداوت کے چھا گئے، ممکن تھے جتنے زخم وہ دل پہ لگا گئے، زہرا پہ کوہ ظلم ستم کر گرا گئے، مصروف دستے ہوا انتقام میں، ارے بنت رسول آ گئی دربار عام میں، آیا وہ وقت گلشن امید جل گیا، اتنا بڑا اندھیرا اجالے نگل گیا، سورج فلک پہ شام سے پہلے ہی ڈھل گیا، بنت نبی کے آنکھیں زمانہ بدل گیا، جرت کا آبشار ید تقویت بطول، ارے ظالم سے کر رہی ہے طلب ملکیت بطول، لیکن کھلانا باپ کا ورثہ بطول کو، ظالم نے منہ رلایا رسالت کے پھول کو، پہنچائی ٹھیس قبر میں قلب رسول کو، مجبور گریہ کر دیا باب اصول کو، نسلوں میں اہل شر کے شرافت نہیں ملی، ارے زہرا کا مصطفیٰ کی وراثت نہیں ملی، بہرے کے سینے میں ایک موج غم اٹھی، مختار کائنات کی ہائے یہ بے کسی، پیشانی حیات سے دستار گر پڑی، بیٹی نبی کی درد کی تصویر بن گئی، گھر کیسے جائے لوٹ کے قدموں میں دم نہیں، یہ وقت فاطمہ پہ قیامت سے کم نہیں، 18 سال عمر میں کیا کیا ستم سہے، دشوار تر ہے لکھنا قلم کس طرح لکھے، سر کے سیاہ بال سفیدی میں بھر گئے، اب فاطمہ جیے تو بھلا کس طرح جیے، اصحاب مصطفیٰ کا قرینہ بدل گیا، بدلی ہوا تو شہر مدینہ بدل گیا، جس در پہ سجدہ اہل فلک کا پیار ہے، اس در پہ آج اہل جفا کا حصار ہے، جو مسکن سکون تھا وہی شعلہ بار ہے، فرت علم سے لرزہ نبی کا مزار ہے، بنت نبی پہ ہائی یہ کیسی جفا ہوئی، مابین عرش و فرش قیامت بپا ہوئی، صحن ابو تراب میں اتری ہے پسلیاں، بنت رسول پاک کی ٹوٹی ہے پسلیاں، کھائی ہے دست ظلم زہرا نے سیلیاں، ایسا دھواں ہے آنکھوں میں سمٹی ہے پتلیاں، ظلم و ستم کی آگ ہے گھر ہے بطول کا، گرداب غم میں لپٹا ہے کتبہ رسول کا، پھیلی جو آگ عالم بدل گیا، چشم علی سے خون کا سمندر ابل گیا، اے ذوالفقار کیوں نہ تیرا دم نکل گیا، ارے محسن شہید ہو گئے دروازہ جل گیا، گریہ علی ہے بے قسم مزدر ہے فاطمہ، لگتا ہے اپنے گھر میں ہی بے گھر ہے فاطمہ، قبر نبی سے رونے کی آنے لگی صدا، زینب پکاری پیٹ کے سکوا مصیبتا، حسنین بولے بابا سے اماں کو کیا ہوا، ہاتھوں سے دل کو تھام کے بولے یہ مرتضی، آباد گھر تو میرا ویران کر گئی، گریہ کرو کہ جان زہرا گزر گئی، کس کو پکارے بہر مدد غم قدا بطول، کرب و بلا سے پہلی سجی کربلا بطول، کب تھی قبر کے دیکھے سانحہ بطول، روتے تمہارے حال پہ ہیں انبیاء بطول، ہے غمزدہ یہ وقت مدد المدد علی، ظلم و ستم کی ہو گئی حد المدد علی، ظلم و ستم کی ہو گئی حد اللہ
اور میں یہاں پہ بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب کا کہ وہ اس پروگرام معراج مرثیہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے